अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 अगस्त 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम खत लिखा है। इसमें चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया है और साथ साथ पाकिस्तान को मशवरा दिया गया है कि वो चाइना के साथ मिलकर जल्द सी पैक मंसूबों को मुकम्मल करे और चाइना भी इसके लिए तैयार है। इसके अलावा नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा दौरा चीन पर मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने कश्मीर समेत सी पैक और लद्दाख के मामले पर गुफ्तगू की है और पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से भारत के खिलाफ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने पर इत्तिफाक भी किया है। हर फोरम पर भारत का मुकाबला किया जाएगा, भारत को रुसवा किया जाएगा और चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर हमला भी कर सकते हैं अगर भारत ने नाकाम जारियत की। और जिस तरह से आप जानते हैं लद्दाख के अंदर अमेरिका, इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर फौजी अड्डे बना रहे थे सी पैक और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। इसके खिलाफ भी मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बना ली गई है। जबकि नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान और चीन की क़ुर्बतों पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात को भारत एक तरह से बड़ी जंग के तौर पर ले रहा है और भारत का यह दावा है कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भारत कोई बड़ा हमला भी कर सकता है अगर पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर हथियारों की खरीदारी, ताउन या तैयारी करते रहे। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। एक इंतहाई शानदार खबर पाकिस्तान से सामने आई है। पाकिस्तान के वजारत मजहबी उमूर की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबिय्यीन ज़रूर लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। जहाँ कहीं भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, वहाँ पर लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन ज़रूर लिखा जाएगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली समेत तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और सेनेट है उनसे एक करारदाद मंजूर हुई थी। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की साजिशें जारी रहती हैं। कादियानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं और अब लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन की जो करारदाद है, ये नोटिफिकेशन है, इससे कादियानियों के तमाम जो ख्वाब थे वो चूरा चूरा हो गए हैं। और एक खबर के मुताबिक मजहबी रहनुमाओं ने, पाकिस्तानी अवाम ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि इससे कादियानियों की मौत वाक़ई हो गई है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानते। अब हर जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा और पढ़ा जाएगा, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है। जबकि नाज़रीन, एक अच्छी खबर पाकिस्तान से ये भी सामने आ रही है कि सिंध के इलाके घोटकी में गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कोई शक नहीं है कि गैस और पेट्रोल और दीगर मादनियात मौजूद हैं, लेकिन उनको निकाला नहीं जाता, इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसी वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है वो कर्ज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। लेकिन अब अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश किए जा रहे हैं और 2024 तक पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरियाँ भी मिलने जा रही हैं तुर्की की तरह। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। दिल्ली के अंदर भारतीय हुकूमत ने दावा किया है कि दाइश का एक कारिंदा गिरफ्तार हुआ है और दाइश से मुंसलिक के जो लोग हैं उनके खिलाफ छापे तेज कर दिए गए हैं। नाज़रीन, हमने आपको आज से 3-4 हफ्ते पहले खबर दी थी कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत जानबूझकर RSS BJP के गुंडों को दाइश के नाम पर भर्ती करके मुसलमानों की नस्ल कुशी करना चाहती है, मुसलमानों पर हमले करवाना चाहती है। और अब दिल्ली के अंदर दारुल हुकूमत में दाइश के लोगों का गिरफ्तार होना इसी हमारी खबर की तस्दीक है। जबकि नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा भी जारी है। भारत बेहद परेशान है। चाइना ने फ़ौजें पीछे हटाने से इनकार कर दिया है और चाइना की जानिब से मुसलसल भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा जारी है और वहाँ पर जो जदीद तामीराती काम हैं वो भी जारी हैं। और एक ख़बर तो नाज़रीन ये भी सामने आ रही है कि चाइना ने भारत की जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ पर जो सरफेस मिसाइल सिस्टम होता है उसे भी लगा दिया है। यानी भारत की फ़िज़ाई हदूद के अंदर जो चाइना के मिसाइल हैं वो इस वक्त अलर्ट हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त भारत पर चाइना की जानिब से बरसाए जा सकते हैं। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानब खबर सामने आ रही है कि भारत ने चीन के साथ रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर दिया है
اور ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کالے قوانین کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں اور مسلمانوں کی گرفتاریاں اور عدالتوں میں کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی نسل کشی کی مودی حکومت کی جو خواہش ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین، طالبان کے مختلف حملوں کے اندر 2 درجن سے زائد کابل انتظامیہ کے فوجی اہلکار مارے گئے ہیں اور کئی زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور طالبان کی جو امارت اسلامیہ کی ویب سائٹ ہے اس کے مطابق صوبہ خوست کے اندر پکتیا، پکتیکا اور دیگر کئی علاقوں کے اندر طالبان کی مخالف جو لوگ تھے اس میں کئی لوگ طالبان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، مخالفت سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور کئی گھرانے طالبان کے ساتھ شامل بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین، طالبان نے 2 ہفتوں کا الٹیمیٹم دیا ہے کابل حکومت کو کہ اگر ان کے قیدیوں کو رہا کر کے انٹر افغان مذاکرات شروع نہ کیے گئے تو 2 ہفتے کے بعد کابل حکومت پر چڑھائی کر دی جائے گی اور بزور طاقت ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین، انٹر افغان مذاکرات میں تاخیر کی وجہ سے طالبان کے درمیان اور کابل حکومت کے درمیان حملے اور کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ترکی کے اندر اسلامائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو گرجا گھر تھے یا جو مساجد تھیں جنہیں میوزیم میں یا گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا تھا ان کو دوبارہ سے مسجد کی حیثیت میں بحال کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 1 ماہ پہلے ترک صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کے اندر واقع مشہور آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم سے مسجد کی حیثیت میں تبدیل کیا تھا۔ اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، TRT نے خبر دی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے حکم پر استنبول ہی کے اندر ایک اور مشہور جو مسجد تھی جسے 16ویں صدی کے اندر خرید کر گرجا گھر تھا اسے 16ویں صدی میں خریدا گیا، پھر اسے مسجد بنایا گیا۔ 1948 کے اندر اس گرجا گھر کو میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ جو سیکولر لوگ تھے ان کی جانب سے اب دوبارہ سے طیب اردوان کے حکم پر اس مسجد کو اس میوزیم کو دوبارہ سے مسجد کی حیثیت میں بحال کر دیا گیا ہے۔ غالباً اس کا نام کاریا گرجا گھر یا میوزیم بتایا جا رہا ہے جسے مسجد کی حیثیت میں بحال کیا گیا ہے، اور ترک قوم نے اس پر خوشی بھی منائی ہے۔ دنیا بھر سے طیب اردوان کو اس حوالے سے مبارکباد دی جا رہی ہے کہ وہ اسلامائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میوزیم جو تھے یا مسجدیں جو تھیں ان کو دوبارہ سے مسجدوں کی حیثیت میں بحال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی ترکی کے اندر کئی ایسی مساجد ہیں جنہیں گرجا گھر یا میوزیم بنایا گیا تھا، انہیں دوبارہ بلکہ یورپ کے اندر بھی جو مسلمانوں کی مساجد ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی طیب اردوان کوشاں ہیں، جو ایک یقیناً قابل فخر اور قابل تحسین بات ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ بھی ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان نے کل جمعے کے روز ترک قوم کو ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ 320 ارب مکعب میٹر گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں ترکی کے اندر، اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے 2 مہینے پہلے ناظرین بحر متوسط کے اندر ایک باہری جہاز کو جس کا نام فاتح رکھا گیا تھا اسے روانہ کیا تھا۔ اس نے ڈرلنگ کی جس کے بعد یہ بڑا گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ کل جب ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو پورے ترکی کے اندر عوام نے ترک صدر کا خطاب مختلف ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورانوں کے اندر اور مختلف مقامات میں دیکھا، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے، یہاں تک کہ ان کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ 2023 کا جو ویژن ہے جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، یا ترکی کی ترقی اور تبدیلی کا سال ہوگا، اور اس میں ترکی ایک مرتبہ پھر خلافت عثمانیہ کو زندہ کرے گا، اور ترکی ساتھ ساتھ دنیا کی سپر پاور بھی بننے کی طرف اپنی جو پیش قدمی ہے وہ بھی شروع کرے گا۔ اچھی بات ہے ناظرین، ترکوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، نہ صرف ترکوں کے لیے بلکہ اس سے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہوگا کہ ایک اسلامی ملک کے اندر گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پیٹرول کے بھی نئے ذخائر تلاش کرنے کے لیے اور دیگر جو ٹیکنالوجیز ہیں ان میں خود کفیل ہونے کے لیے رجب طیب اردوان کی حکومت کام کر رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین، فلسطین کے اندر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری شروع ہو چکی ہے، غاصبانہ اقدامات جاری ہیں، فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے اندر بمباری کی ہے جس میں درجنوں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف حماس کے مجاہدین نے بھی درجنوں راکٹ حملے کرنے کا جوابی طور پر دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چونکہ جنگ کے اندر ہیں لہٰذا اس وقت فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ایک خبر کے مطابق غزہ کا محاصرہ بھی جاری ہے۔ جب سے امارات اور اسرائیل کے تعلقات شروع ہوئے ہیں تب سے ناظرین اسرائیل کے حملے فلسطینیوں پر بڑھ چکے ہیں، اور ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امریکہ دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں
اور وہ بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ تعلقات شروع کر دیں گے، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی نرم رویہ اسرائیل کے ساتھ اور دیگر عرب ریاستوں کی جانب سے بھی نرم رویہ دکھایا جا رہا ہے، جو ایک قابل افسوس عمل ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام لیبیا سے ہے۔ لیبیا کے اندر 2011 کے بعد سے خانہ جنگی برپا ہے، اور اس وقت خبر سامنے آئی ہے کہ لیبیا کی منتخب فائد السراج کی حکومت نے اعلان کیا ہے جنگ بندی کا۔ آپ جانتے ہیں ترک قوم لیبیا کے اندر منتخب حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، ترکی کی فوجیں حکومت موجود ہے، اور انہی کی کوششوں سے وہاں پر جنگ بندی ہوئی ہے، جسے اقوام متحدہ اور دنیا کے دیگر ممالک نے بہت زیادہ سراہا ہے۔ کہا جاتا ہے روس، اسرائیل اور عرب اور دیگر ممالک وہ باغی حفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ترکی منتخب فائد السراج کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو روس پر پریشر ڈالا تھا، 2 دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی ترک وزیر خارجہ کی روسی وزیر خارجہ سے، اور جو طیب اردگان ہیں ان کے بھی ٹرمپ سے اور پیوٹن سے رابطے ہوئے تھے۔ اس میں پریشر ڈال کر وہاں پر جنگ بندی کروائی گئی ہے تاکہ وہاں کی عوام کو سکھ کا سانس مل سکے، اور لیبیا کے اندر ترکی کی پیش قدمی جاری ہے اور ان کو واضح طور پر فتوحات بھی مل رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان سے ہے۔ ناظرین کرام، افریقہ کا اسلامی ملک سوڈان ہے، جہاں پر تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے فوجی انقلاب کو۔ جو نئی فوجی حکومت ہے وہ عوام کی امنگوں پر پورا نہیں اتر سکی ہے، اور ایک مرتبہ پھر احتجاج وہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں عبداللہ حمدوک، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور سوڈانی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی قوانین میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، اور جو انقلاب لانے کے وقت مطالبے تھے ان پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، عوامی مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے عوام موجودہ حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ ماسکو، بیجنگ، لندن، پیرس، برلن اور دیگر یورپی ممالک ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے، لیکن امریکہ کسی کی بات نہیں مانے گا اور کسی کی پابندیوں کو نہیں دیکھے گا، اور خود ایران پر پابندیاں لگائے گا۔ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ کہا جاتا ہے ویانا کے اندر چند دن کے بعد ایک بڑا یورپی ممالک کا اجلاس بھی ہو رہا ہے ایران کے حوالے سے، جبکہ ناظرین کرام العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی اخبار کے مطابق حزب اللہ لبنان کے اندر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔